इमरान सीरीज 4 स्टार्स। नया नॉवल 4 स्टार्स। ये नॉवल न सिर्फ कहानी के लिहाज से नया है बल्कि ये अपने मौसम के लिहाज से भी नए बाब की हैसियत रखता है। आप अब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कारनामों पर मुश्तमिल नॉवल पढ़ते आए हैं। सीक्रेट सर्विस एक सरकारी अदारा है जिसका दायरा कार सिर्फ उन जराइम के खिलाफ काम करने तक महदूद है जिनका ताल्लुक मुल्क की सलामती, मुल्क की इज्जत व वक़ार और मुल्क में बसने वाले करोड़ों अफराद के मजमूई मुफादात से होता है। लेकिन ऐसे जराइम जिनका ताल्लुक मुल्क के अंदरूनी माशरे से होता है वो सीक्रेट सर्विस के दायरा कार में नहीं आते। 4 स्टार्स मुल्क के जराइम पेशा अफराद और माशरे के लिए नासूर की हैसियत रखने वाले गुंडों और मुजरमों के खिलाफ मैदान अमल में उतरते हैं। इमरान ने कार होटल शेरटन के कंपाउंड गेट के अंदर मोड़ी और फिर उसे ले जाकर उसने पार्किंग में रोक दिया। पार्किंग में इस वक्त नए मॉडलों की रंग बिरंगी कारों से भरी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे ये पार्किंग ना हो किसी बहुत बड़े कार डीलर का शोरूम हो। इमरान ने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। उसने कार लॉक की और फिर इत्मीनान से होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। आज काफी अरसे बाद वो होटल शेरटन आया था। वैसे वो अपने फ्लैट से तो जूलिया के फ्लैट में जाने के लिए निकला था, लेकिन होटल शेरटन के कंपाउंड गेट के साथ फंक्शन का बड़ा सा इश्तिहारी बोर्ड देखकर उसने कार अंदर मोड़ दी थी। होटल शेरटन अपने नए से नए फंक्शन के लिए पूरे दारुल हुकूमत में मशहूर था और इमरान ने जो इश्तिहार देखा था उसके मुताबिक आज होटल में किसी गैर मुल्की ताइफे के रक्स का प्रोग्राम दर्ज था। जहाजी साइज के इस बोर्ड पर गैर मुल्की ताइफे की औरतों के रक्स करते हुए बड़े बड़े रंगीन फोटो भी चस्पा थे। इमरान जब गेट पर पहुंचा तो वहां 2 बावर्दी दरबान मौजूद थे। टिकट जनाब, उनमें से एक ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने दूसरे हाथ में सब्ज रंग के टिकटों का एक बड़ा सा बंडल पकड़ा हुआ था। टिकट? क्या मतलब? अब औरतों को देखने पर भी टिकट लग गया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सॉरी जनाब, आप बगैर टिकट अंदर नहीं जा सकते। प्लीज एक तरफ हट जाएं। दरबान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया था। तुम अंदर जा सकते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैं तो जा सकता हूँ। मैं तो होटल का मुलाजिम हूँ। दरबान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान की अकल पर हैरत हो रही हो कि उसने ऐसा सवाल क्यों किया है। हैरत है, मुलाजिम तो जा सकता है लेकिन मालिक नहीं जा सकता। क्या जमाना आ गया है, यानी अब सेठ, आलू वाला, कचालू वाला अपने ही होटल में जाने के लिए टिकट खरीदेगा। इमरान ने कहा तो दोनों दरबान बेख्तियार चौंक पड़े। क्या क्या मतलब? क्या आप होटल के मालिक हैं? दोनों दरबानों के लहजे में हैरत के साथ साथ यकीन ना आने वाला अंसर मौजूद था। मैनेजर को बुलाओ अभी इसी वक्त फौरन, ताकि वो तुम्हें बताए कि सेठ आलू वाला कचालू वाला इस होटल का मालिक है या नहीं, और ये होटल तो क्या शहर के दर्जन दूसरे बड़े होटलों के बारे में भी तुम्हें गिनवा सके। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह जनाब, माफी चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था जनाब। दोनों दरबानों की हालत यकलख्त खराब हो गई और वो दोनों इस तरह इमरान के सामने झुक गए जैसे पुराने जमाने में गुलाम बादशाहों के सामने झुक जाते थे। आइंदा ख्याल रखना, समझे, वरना एक को आलू और दूसरे को कचालू बना दूंगा। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से एक नोट निकाला और दरबान के हाथ पर रख दिया। ये टिकटें रद्दी में बेचकर तो शायद तुम्हें चाय की एक प्याले भी ना मिलेगी, इसलिए ये रकम दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से जाकर आलू कचालू खा लेना। इमरान ने कहा और इसके साथ ही तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। साहब, आपका सीट नंबर। दरवाजे के अंदर मौजूद एक आदमी ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके सीने पर सुपरवाइजर का बैज लगा हुआ था। कितनी सीटें हैं यहाँ? इमरान ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। जी 513।
سپروائزر نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 513 کو اگر 8.5 پر تقسیم کرو تو کیا جواب آتا ہے؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ جی کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سپروائزر اب حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا۔ چونکہ عمران کافی عرصے بعد ہوٹل میں آیا تھا، اس لیے یہاں کا عملہ اس دوران تبدیل ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ دربان اسے پہچانتے تھے اور نہ یہ سپروائزر۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا سیٹھ الو والا کچالو والا ایسا نہیں کہہ سکتا؟ عمران نے الٹا آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور اطمینان سے ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس نے کنکھیوں سے سپروائزر کو کندھے اچکاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے تو نہ آ سکتا تھا۔ وہ کسی دوسرے اندر آنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہوٹل کا ہال تقریباً بھر چکا تھا اور ہر سیٹ پر باقاعدہ ریزرویشن کارڈ رکھا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر بیک وقت 4 لڑکیاں موجود تھیں جو مختلف کاموں میں مصروف تھیں۔ عمران کاؤنٹر پر کوہنی رکھ کر بڑی دلچسپی سے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ جی فرمائیے، ایک لڑکی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ فرماتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عمران نے رخ موڑے بغیر کہا۔ آپ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں، لڑکی نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ سیٹ نمبر ہی مجھے یاد نہیں رہا۔ اصل میں یہ نمبر وغیرہ مجھے یاد نہیں رہتے۔ میں نے ان نمبروں کو یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک سیکرٹری رکھی ہوئی ہے۔ 1 لاکھ روپیہ ماہوار اسے دیتا ہوں، لیکن اب کیا کروں؟ وہ خاتون ہے اور کسی بھی خاتون کے پاس چھٹی لینے کے ایسے بہانے موجود ہوتے ہیں کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو، آج صبح اس کا فون آ گیا کہ آج اس کی شادی ہے، اس لیے اسے چھٹی دے دی جائے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر میں اسے چھٹی نہ دیتا تو اس کی شادی نہ ہوتی، اور اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو اس کا ہونے والا شوہر مجھے بددعائیں دیتا، اور سیٹھ آلو والا کچالو والا دوسروں کی بددعائیں لینے سے بہت الرجک ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ آپ اپنا نام بتائیں، میں لسٹ دیکھ کر آپ کو سیٹ نمبر بتا دیتی ہوں۔ کاؤنٹر گرل نے عمران کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، میں نے نام یاد رکھنے کے لیے علیحدہ سیکرٹری رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی خاتون ہے۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ تو مجھ سے وصول کرتی ہے، لیکن کام اپنے شوہر کے کرتی ہے۔ آج صبح اس کا بھی فون آیا تھا کہ اس کا شوہر بڑی مشکل سے شاپنگ پر آمادہ ہوا ہے، اس لیے وہ آج اس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اگر اس کا شوہر شاپنگ پر آمادہ ہو ہی گیا ہے تو میرا نام کون بتائے گا؟ اب سیٹھ آلو والا کچالو والا تو ہمارا خاندانی نام ہے، اصل نام تو اس نے بتانا تھا، عمران نے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل ہال کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں تاکہ کوئی شناسا چہرہ نظر آئے تو وہ اسے جا ٹکرائے، لیکن کوئی ایسا شناسا چہرہ اسے نظر نہ آیا کہ اچانک عمران چونک پڑا۔ اس نے ہوٹل کے گیٹ سے صدیقی کو ایک مقامی لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لڑکی اپنی چال ڈھال، لباس اور انداز سے ہی کوئی شکاری لڑکی لگتی تھی، ایسی لڑکی جو ایسے ہوٹلوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ اس نے بڑے لاڈ بھرے انداز میں صدیقی کا بازو پکڑا ہوا تھا اور بڑی اٹھلا کر چل رہی تھی۔ صدیقی نے ہلکے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی اس انداز میں اس لڑکی سے پیش آ رہا تھا جیسے جان و دل سے اس پر فدا ہو رہا ہو۔ آپ کے لیے اسپیشل سیٹ کا بندوبست کر دیتی ہوں جناب، لڑکی نے آخر کار تنگ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب ظاہر ہے میری سیٹ پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے جب ساری سیٹیں بھر جائیں گی اور ایک سیٹ خالی رہ جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہی میری سیٹ ہے۔ ویسے اگر تمہیں سیٹھ آلو والا کچالو والا کے یہاں کھڑے ہونے پر اعتراض ہو تو بے شک تم یہاں میری جگہ آ کر کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہاری جگہ اسٹول پر بیٹھ جاتا ہوں، عمران نے بڑے شاہانہ انداز میں آفر کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں سیٹھ صاحب، لیکن آپ جیسے معزز آدمی یہاں کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں اسٹیج کے ساتھ آپ کو سیٹ لگوا دیتی ہوں، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر سیٹ لگوانی ہے تو پھر ٹیبل نمبر 112 پر لگوا دو، وہاں 2 کرسیاں ہیں اور ان میں سے ایک کرسی پر جو صاحب موجود ہیں وہ کسی زمانے میں میری فیکٹری میں مزدور ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل لیبر لیڈر ہیں۔
اس لیے سیٹھوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے عادی ہیں، اور جو آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی ہو اس کے پاس بیٹھنے سے آداب محفل سیکھے جا سکتے ہیں۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لڑکی نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک سائڈ پر موجود آدمی کو بلا کر اسے ہدایات دی۔ یس میڈم، اس آدمی نے کہا، اور پھر وہ ایک سائڈ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اس لڑکی کے ساتھ جس میز پر بیٹھا ہوا تھا وہاں واقعی صرف 2 کرسیاں تھیں، جبکہ باقی میزوں کے گرد 3 بلکہ 4 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ صدیقی جس انداز میں بیٹھا تھا اس کی پشت عمران کی طرف تھی، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ عمران کی طرف تھا جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور دونوں بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ویٹر ایک کرسی اٹھائے راہداری سے نمودار ہوا۔ آئیے سر، اس ویٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شکریہ مس، ویسے آپ کی مسکراہٹ اس قدر دلکش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسکراہٹ کا عالمی مقابلہ منعقد ہو اور اس کے جج اندھے بھی ہوں تب بھی وہ آپ ہی کو اول قرار دیں گے۔ عمران نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، اور لڑکی اس طرح مسکرائی جیسے اس کے روح بھی ساتھ ہی مسکرا رہی ہو۔ عمران ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا اس میز سے قریب پہنچا، اور ویٹر نے جیسے ہی میز کی سائڈ پر کرسی رکھی، صدیقی اور وہ لڑکی دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا ہے؟ صدیقی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے کرسی کہتے ہیں، اور یہ سیٹھ آلو والا کچالو والا کے بیٹھنے کے لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہنا شروع ہی کیا تھا کہ عمران نے اس کی بات کاٹ دی۔ سیٹھ آلو والا کچالو والا، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی اس نے کرسی کا رخ اس طرح پھیر دیا کہ اس پر بیٹھ کر اس کی مخاطب وہ لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ مس، عمران نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ مس گلزار ہیں۔ لڑکی کے بولنے سے پہلے ہی صدیقی بول پڑا، اوہ پھر تو میں یہاں مس فٹ ہوں۔ اب بھلا گلو گلزار میں آلو اور کچالو رکھا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ ویری سوری، دراصل میری دور کی نظر کمزور ہے، میں سمجھا کہ یہاں بھنڈی اور بینگن موجود ہیں، اس لیے آلو اور کچالو کا سکوپ بن جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا نام بھی دلچسپ ہے اور آپ باتیں بھی دلچسپ کرتے ہیں، مس گلزار نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہمارا خاندانی نام ہے، میرے دادا آلو کی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ سرخ رنگ کے آلو پشاور سے منگوایا کرتے تھے اور سامنے رنگ کے آلو پشاور کو بھجوایا کرتے تھے، اس لیے انہیں لوگ سیٹھ آلو والا کچالو والا کہتے تھے۔ پھر میرے والد نے ترقی کی اور آلووں کے ساتھ ساتھ کچالو بھی پشاور کو بھیجنے شروع کر دیے، کیونکہ کچالو اوپر سے رنگین اور اندر سے سفید ہوتا ہے، اس طرح وہ ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں لوگ سیٹھ آلو والا کچالو والا کہنے لگ گئے، اور چونکہ میں نے ابھی مزید کوئی ترقی نہیں کی اس لیے ابھی ساتھ کوئی مزید لقب نہیں لگ سکا، ویسے جلد ہی اس میں اضافہ ہو جائے گا، سیٹھ آلو والا کچالو والا ٹماٹو کیچپ والا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ٹماٹو کیچپ بنانے کی میری 50 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، اور مزید 50 کی مشینری آ چکی ہے، اور 50 مزید کی عمارتیں تیار ہو رہی ہیں، اور 50 مزید کے لیے اراضی خریدی جا رہی ہے۔ عمران کی زبان جب رواں ہوئی تو ظاہر ہے اتنی آسانی سے کیسے رکنے والی تھی۔ اس قدر فیکٹریاں اور وہ پھر ٹماٹو کیچپ کی، حیرت ہے، مس گلزار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ اب عمران میں پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی، جبکہ صدیقی ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مس گلزار؟ اوہ سوری، دراصل ڈبل لفظ نام میں بولنے کی مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ بہرحال مسٹر گل اور مس گلزار، حیرت کی کیا بات ہے؟ آج کل تو دور ہی ٹماٹو کیچپ کا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹماٹو کیچپ کیسے بنتا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو نہیں معلوم ہے، مس گلزار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تفصیل تو میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی نہ معلوم ہوگی۔ بہرحال ٹماٹر کو کچل دیا جاتا ہے اور پھر اس کچلے ہوئے ٹماٹر کو کیچ کر کے بوتل میں فکس اپ کر دیا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی دھندا ہے، عمران نے کہا تو مس گلزار بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟
کمال ہے، ٹماٹر سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب اسے کچلا جاتا ہے، کیچ کیا جاتا ہے اور پھر فکس اپ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں عوام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بیچارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خون ہوتا ہے، اور پھر حکومت انہیں کچلنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ کچلے جاتے ہیں تو ہر محکمہ انہیں کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ کیچ ہو جاتے ہیں تو پھر فکس اپ کر دیا جاتا ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ یہ علی عمران ہے، سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے اکلوتے لڑکے، اور جناب علی عمران صاحب یہ مس گلزار ہیں، گلزار ہوٹل کی مالکہ، اور یہ گلزار ہوٹل خیابان کالونی کے اندر واقع ہے۔ اچانک صدیقی بول پڑا تو مس گلزار کے چہرے کا رنگ یکلخت اڑ گیا۔ سینٹرل انٹیلیجنس؟ مس گلزار نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ارے ارے، یہ سب کچھ تو صرف روب ڈالنے کے لیے ہے، ورنہ ڈیڈی مجھے ناخلف کہہ کر طویل عرصے سے آگ کر چکے ہیں۔ یقین نہ آئے تو مسٹر گل سے بے شک پوچھ لیں۔ عمران نے کہا، یہ بات تو درست ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک لخت ثقافتی طائفے کے شو پیس ہونے کا اعلان شروع ہو گیا تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی اور سب لوگ سٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تمہیں اس قدر گھٹیا ذہن کا مالک نہ سمجھتا تھا صدیقی، عمران نے صدیقی کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ بعد میں بات ہوگی عمران صاحب، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ سب رقص دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ رقص کے اختتام پر وہ سب دوسرے لوگوں کے ساتھ میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مس گلزار، میں آپ کو ڈراپ کراؤں۔ اوکے عمران صاحب عرف آلو والا کچالو والا، اب اجازت دیجیے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیٹھ صاحب، کبھی گلزار ہوٹل آئیے، مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی، مس گلزار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گلزار تو باغ کو کہتے ہیں، اور باغ سے آلو کچالو کا کیا تعلق؟ ہاں، اگر آپ کسی کیاری یا کھیت میں بلوائیں تو آلو کچالو ضرور آئے۔ فی الحال خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صدیقی کی اس لڑکی سے دوستی پر انتہائی کبیدہ خاطر ہوا ہے۔ خیریت عمران صاحب، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ دانش منزل پہنچتے ہی سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دوں۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آج تک میرا خیال یہی تھا کہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز کا کردار بے داغ ہے، ان کی تربیت ایسے انداز میں ہوئی ہے کہ ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن آج میں نے جو منظر دیکھا ہے، نہ جانے میں نے اپنے آپ پر کس طرح قابو پایا، ورنہ تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ صدیقی کو گولی مار کر خودکشی کر لوں۔ عمران نے کہا، صدیقی کو؟ کیا ہوا؟ صدیقی تو انتہائی باکردار آدمی ہے، بلکہ صدیقی ہی کیا، تمام ممبران ایسے ہی ہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی غلط فہمی تو مجھے بھی تھی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ہوٹل شیرٹن جانے اور وہاں صدیقی اس لڑکی گلزار کو دیکھنے کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ ہو سکتا ہے صدیقی کسی خاص چکر میں ہو، آج سے پہلے تو مجھے اس بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں ملی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی نشست و برخاست، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چلنے کا انداز، ان کا آپس میں گفتگو کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ فطری انداز میں ہو رہا ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے ابھی عمران نے رپورٹ دی ہے کہ اس صدیقی کو ایک کال گرل کے ساتھ ہوٹل شیرٹن میں دیکھا گیا ہے۔ عمران کے مطابق صدیقی کا اس لڑکے کے ساتھ چلنے، ملنے، بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا انداز انتہائی ناشائستہ تھا۔ تم صدیقی کے بارے میں باقی ممبر سے رپورٹ حاصل کرو، اگر اس کا کردار گھٹیا ہو چکا ہے تو لا محالہ دوسرے ممبرز کو اس کا علم ہوگا، اور مجھے تفصیلی رپورٹ دو۔
عمران نے ایکسٹو کے لہجے میں کہا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بات نہ کر رہا ہو بلکہ کوڑے مار رہا ہو۔ صدیقی کا کردار ایسا نہیں ہے جناب، عمران کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جولیا نے صدیقی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے صدیقی کو کسی کیس کے بارے میں کوئی کلو ملا ہو اور وہ اپنے طور پر اس پر ابتدائی کام کر رہا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، کاش ایسا ہی ہو، ورنہ طاہر یقین کرو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ صدیقی کے کردار میں معمولی سا جھول بھی ہے تو میں اسے چوک میں بندھوا کر اس پر کتے چھڑوا دوں گا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری ٹیم کے کسی ممبر کے کردار میں معمولی سا جھول بھی ہو۔ میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ عمران نے بل کھاتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ بلیک زیرو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عمران کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ بلیک زیرو بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، رہنے دو، میں اس وقت اپنا ہی خون پی رہا ہوں۔ اگر صدیقی کے کردار میں لغزش آ گئی تو میں اپنے آپ کو بھی سزا دوں گا۔ یہ میری کمزوری ہے، مجھے اپنے ٹیم کے ممبروں کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے تھا۔ عمران نے کرسی سے اٹھ کر آپریشن روم میں ٹہلتے ہوئے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں عمران صاحب کہ صدیقی سمیت ٹیم کے تمام ممبران با کردار ہیں۔ اچانک بلیک زیرو نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تو پھر صدیقی کیوں اس لڑکی کے ساتھ اس انداز میں ہوٹل گیا تھا؟ بولو، کیوں گیا تھا؟ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی با کردار آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکے۔ عمران نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر آپ یک طرفہ طور پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم صدیقی کی رپورٹ تو سامنے آنے دیں۔ بلیک زیرو نے کہا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ مجھے غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ صدیقی اس لڑکی کے ساتھ ملا ہی کیوں؟ دیکھو طاہر، انسان کی شرافت سفید لباس کی طرح ہوتی ہے۔ سفید لباس پر معمولی سا دھبا بھی پڑ جائے تو وہ دور سے نظر آنے لگتا ہے، اور کوئی بھی نفیس آدمی سفید لباس پر معمولی سا دھبا بھی برداشت نہیں کر سکتا، کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ عمران نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے 100% یقین ہے عمران صاحب کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ بلیک زیرو نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، ورنہ صدیقی کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، میں نے صفدر سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ صدیقی منشیات کے کسی مقامی گروپ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ میں نے صفدر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو تفصیل بتا دے۔ جولیا کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، صفدر سے کہو مجھے فون کرے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ منشیات کے مقامی گروپ کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اسے اطلاع تو دینی چاہیے تھی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، ابھی مس جولیا نے مجھے فون کر کے صدیقی کے بارے میں بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے سر کہ صدیقی، نعمانی، خاور اور چوہان چاروں نے مل کر ایک نجی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے 4 سٹارز رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی کیس نہیں ہوتا یا یہ چاروں یا ان میں سے کوئی کسی کیس میں عملی طور پر شامل نہیں ہوتا تو پھر 4 سٹارز ملک میں منشیات کے ریکٹس کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور ان ریکٹس کے بارے میں حتمی اطلاعات نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے اعلیٰ حکام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ریکٹ پکڑا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح وہ فارغ بھی نہیں رہتے اور ملک اور قوم کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں صدیقی نے خود مجھے بتایا تھا کہ وہ خیابان کالونی میں منشیات کے ایک اہم ریکٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اور اسے امید ہے کہ یہ ریکٹ عام ریکٹس کے سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے سر کہ صدیقی اس کال گرل کے ساتھ ہی اسے مقصد کے لیے ہوٹل گیا ہوگا۔ ویسے میں نے صدیقی کے فلیٹ پر فون کیا تھا، وہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے فون کے ساتھ منسلک ٹیپ پر پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے کہ وہ جب بھی آئے مجھے فون کرے۔ اس سے بات ہونے پر میں پوری تفصیل معلوم کر کے آپ کو رپورٹ دے دوں گا۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
ओह, तो ये 4 स्टार के सिलसिले में कार्रवाई हो रही थी। फिर ठीक है, इमरान ने इस बार नरम लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आपको इस 4 स्टार्स के बारे में इतला थी? आपने मुझसे तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। काफी अर्से पहले बात तो हुई थी, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ आइडिया था। अब शायद उन्होंने बाकायदा काम शुरू कर दिया हो। वैसे मुझे खुद मालूम नहीं था कि ये लोग इस आइडिया पर बाकायदा काम भी कर रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आज से पहले ऐसी कोई सरगर्मी नोटिस में भी नहीं आई। पता नहीं ये लोग किस अंदाज में काम करते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा। वैसे आइडिया तो शानदार है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इस 4 स्टार्स को 5 स्टार्स होना चाहिए। इसमें मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए। इमरान ने कहा। चलो, ये तो हुआ कि आपका गुस्सा तो उतरा, वरना मुझे तो न जाने क्या क्या हौल आ रहे थे। अब आपके लिए चाय ले आऊं? ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब ले आओ। असल बात यह है कि मैं वाकई बेहद टची हो गया था कि मेरे साथी और इस तरह आवारा लड़कियों के साथ घूमे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो भी हंस पड़ा। फिर ब्लैक जीरो ने चाय ला कर दी और वो दोनों चाय पीने में मसरूफ हो गए। फिर तकरीबन निस घंटे बाद फ़ोन 1 घंटी बजी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। एक्सट्रू? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सदीकी बोल रहा हूँ जनाब। मैं अभी फ्लैट में वापस आया हूँ तो सफदर साहब का पैगाम मिला है। मेरी सफदर साहब से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इमरान साहब ने आपको मेरे बारे में रिपोर्ट दी है और आपने वजाहत तलब की है। सफदर साहब ने 4 स्टार्स के बारे में आपको बता दिया है। यह लड़की जिसका नाम गुलजार है, खयाबान कॉलोनी में एक छोटे से होटल की मालिका है। वैसे ये बात दुरुस्त है कि इस लड़की का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है और ये कॉलगर भी रही है, लेकिन इस लड़की के ताल्लुकात खयाबान कॉलोनी के मशहूर गुंडे राजा से हैं और राजा के बारे में मुझे शक है कि वो मनशियात के रैकेट का एक अहम मोहरा है। मैं चाहता था कि पहले इस लड़की से रवाबत बढ़ा कर राजा के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर लो, फिर राजा पर हाथ डालूं, और इस मकसद के लिए मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई थी और उसे फंक्शन पर होटल शेरटन लेकर गया था। फिर इमरान साहब अचानक वहाँ पहुँच गए और ये लड़की इमरान साहब की बातों की वजह से परेशान हो गई। मैंने उस पर यह मुनासिब समझा कि इमरान साहब के वालिद का तारुफ करा दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुनकर ये लोग लाजमन खौफजदा हो जाएंगे और फिर इनके इस खौफ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बस इतनी सी बात थी जनाब, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी किसी लड़की से ताल्लुकात बढ़ाऊं। सदीकी ने तफसील बताते हुए कहा। 4 स्टार्स के तहत तुम लोग जो कुछ करते रहते हो, इसकी इतलात मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन चूंकि 4 स्टार्स के तहत तुम्हारी सरगर्मियाँ सीक्रेट सर्विस के कामों में हारिज नहीं होती, इसलिए मैंने भी तुम्हारी इन कार्रवाइयों में कभी मदाखलत नहीं की। लेकिन ये बात तुम भी सुन लो और अपने 4 स्टार्स के दूसरे मेंबर्स को भी बता दो कि ऐसी कार्रवाइयों के दौरान तुम्हारा अंदाज इस किस्म का हरगिज नहीं होना चाहिए, जैसा कि आज इमरान ने मुझे रिपोर्ट देते हुए बताया है। मैं सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हर हालत में बाकिरदार बावकार देखना चाहता हूँ, और अगर तुमने इस अंदाज में इस लड़की से राब्ता अपने काम की मजबूरी की वजह से इख्तियार करना था, तो तुम्हें ऐसा मेकअप में करना चाहिए था। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, आइंदा ऐसा ही होगा सर। सदीकी ने जवाब दिया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अब तो आप ही तसल्ली हो गई है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी जाता हूँ सदीकी के पास और उससे बात करता हूँ कि उस पर लुत्फ व शुगल और नेकी के काम में उसने मुझे क्यों शामिल नहीं किया, हालांकि वो सिर्फ स्टार है जबकि मैं टॉप स्टार हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सोच लें, ऐसा ना हो कि कल को मुझे आपके साथ वही कार्रवाई करनी पड़े जो आप सदीकी के साथ करना चाहते थे। ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए हंस कर कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। बड़े से कमरे में रखे हुए सोफों पर इस वक्त 4 मकामी आदमी बैठे हुए थे। ये चारों ही अपने लिबास और अंदाज से ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद लग रहे थे। दरमियान में रखी हुई मेज़ पर शराब की बोतलें और गिलास मौजूद थे और वह चारों शराब पीने में मसरूफ़ थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जख्मों के इस कदर निशानात थे कि यूँ लगता था जैसे किसी ने बाकायदा उसके चेहरे पर तदरीजी आर्ट का कोई शाहकार बनाने की कोशिश की हो। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें इस तरह मुड़ी हुई थी जैसे इन मूंछों में उसने लोहे की सलाखें फिट कर रखी हों। छोटी छोटी आंखों में सांप जैसी चमक थी।
مزے ہو رہے ہیں دوستوں؟ اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ راجا کے ڈیرے پر مزے نہیں ہوں گے تو اور کہاں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا تو راجا بھی بے اختیار ہنس پڑا اور پھر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پیو گے؟ ان میں سے ایک نے گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، جو لطف دوستوں کے ساتھ پینے میں آتا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، راجا نے ہنستے ہوئے کہا اور گلاس اس آدمی سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ کیا بات ہے راجا، آج تم ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج میں واقعی خوش ہوں، ایک کافی بڑی کھیپ آج آسانی سے پار ہو گئی ہے، راجا نے گلاس کو واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ راجا نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ راجا نے بڑے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ گلزار بول رہی ہوں راجا، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے ڈیئر، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ آج کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جلدی آؤ، میں تمہارا منتظر ہوں، آج ایک بڑی کھیپ آسانی سے پار ہو گئی ہے، آج بھرپور جشن ہوگا، راجا نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ سینٹرل انٹیلیجنس تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے راجا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سینٹرل انٹیلیجنس؟ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں انسپکٹروں کی باقاعدہ منتھلی جاتی ہے، راجا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں آ رہی ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہاں تو دوستو، اب تمہارے ساتھ بات ہو جائے، شمالی علاقوں سے 4 ٹرک لے کر سنہری پور تک پہنچانے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایریا اسلاموں کا ہے، اور اسلاموں کو تم جانتے ہو کہ اگر اس کے ایریے میں ذرا سی بھی مداخلت کی جائے تو ادھم مچا دیتا ہے۔ اس سے کام اس طرح ہونا چاہیے کہ اسلاموں کے آدمیوں کو کانوں کان پتہ ہی نہ چلے، راجا نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے ہمیں بلوایا تھا، ویسے تم معقول معاوضہ دینے والے آدمی ہو راجا، اس لیے قطعی بے فکر رہو، سلاموں اور اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے گا اور ٹرک پار ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ سوچ لو سلطان، سلاموں کی آنکھیں چیل سے بھی زیادہ تیز ہیں، اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کے ایریے میں سے مال گزر رہا ہے، اس نے فوراً مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ راجا کے مال پر سلاموں یا کوئی دوسرا قبضہ کر لے، راجا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس کے ایریے سے مال کیوں گزارنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ؟ ایک اور آدمی بولا۔ نواب بہادر اب ایک پارٹی کو کام دینا چاہتا ہے، اس کی نظریں مجھ پر ہیں، سلاموں ایک بار اپنا مال پکڑوا چکا ہے اور نواب بہادر کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ مال سلاموں کے ایریے سے گزارنے کے لیے کہا ہے۔ اگر میں نے یہ مال درست طور پر گزار دیا تو پھر سلاموں کا پتہ کٹ جائے گا اور اس سارے علاقے پر اکیلے راجا ہی کی حکومت ہوگی، اس لیے میں نے تمہیں لوگوں کو بلوایا ہے کیونکہ سلاموں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے راجا، بے فکر رہو، تمہارا کام ہو جائے گا، معاوضہ 3 گنا ہوگا، اور اس کے لیے چاہے ہمیں سلاموں سمیت اس کے سارے ساتھیوں کیوں نہ ختم کرنا پڑے، ہم بہرحال تمہارا مال ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔ اس آدمی نے جو پہلے بات کر رہا تھا بڑے حتمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے سلطان، راجا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس مسلح آدمی نے معذبانہ انداز میں کہا۔ سیٹھ کو بلاؤ، راجا نے کہا، اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا، اس کا سر گنجا تھا اور پیٹ آگے کو بڑھا ہوا تھا۔ جی صاحب، اس آدمی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سلطان سے 3 گنا معاوضے پر سودا ہو گیا ہے، سنہری پول والے پھیرے کا، انہیں اصول کے مطابق آدھا معاوضہ ابھی دے دو اور ٹوکن بھی۔ جاؤ سلطان، لیکن سن لو، مجھے ہر حال میں کامیابی چاہیے، کامیابی،
راجا نے اس گنجے آدمی سے بات کرتے کرتے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا، سلطان جو کام ہاتھ میں لیتا ہے اسے ہر حالت میں پورا کرتا ہے راجا۔ اس آدمی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد بھی اٹھے اور پھر سیٹھ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے، اور راجا نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، کیونکہ دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ آؤ آؤ گلزار، بڑی دیر لگا دی آتے آتے، راجا نے بڑے اوباشانہ انداز میں کہا۔ یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے میری بات سنجیدگی سے سن لو، آنے والی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک تو تم عورتیں میں یہ بڑی بیماری ہے کہ ذرا سی بات پر اس طرح گھبرا جاتی ہو جیسے قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ اگر سینٹرل انٹیلیجنس گڑبڑ کر بھی رہی ہے تو کیا ہوا، منتھلی میں اضافہ کر دیں گے، کتوں کے سامنے پھینکی جانے والی ہڈیوں میں ایک ہڈی کا اضافہ کر دیں گے، کتے خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اس میں اتنی گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ راجا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ 4 اسٹار گروپ کو جانتے ہو؟ آنے والی عورت گلزار نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ اس نے راجا کی ساری بات کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ 4 اسٹار کیا کوئی غیر ملکی گروپ ہے؟ راجا نے حیران ہو کر کہا۔ غیر ملکی نہیں، ملکی، اور 4 اسٹارز آج کل تمہارے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، ان انسپیکٹروں سے نہیں جن کی تم بات کر رہے ہو، گلزار نے کہا تو راجا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ تم تو عجیب باتیں کر رہی ہو آج گلزار، راجا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں گروسری کے عبدالخالق کے بارے میں تو علم ہوگا کہ اس کا مال بھی پکڑا گیا تھا اور وہ خود بھی اندر گیا تھا اور اس کا پورا گروپ بھی، گلزار نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ تو نارکوٹکس بورڈ کی کارروائی تھی، انٹیلیجنس کا اس سے کیا تعلق؟ پہلے سن لو، عبدالخالق میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اور جس روز اس کا مال پکڑا گیا تھا وہ میرے پاس ہی تھا۔ اسے فون آیا تو وہ فوراً ہی واپس چلا گیا۔ مجھے بھی اس کے علاقے میں کوئی کام تھا، میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی، اور پھر عبدالخالق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جس ٹیم نے اسے گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ ایک عام پبلک کا آدمی بھی تھا۔ اسے میں نے کھڑکی میں سے دیکھا، میں حیران تھی کہ یہ آدمی کون ہے جو صرف ساتھ تھا۔ اس نے کسی کارروائی میں کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ اس کا تعلق پریس سے ہوگا، پریس میں بھی میرے دوست موجود ہیں۔ میں نے وہاں چیکنگ کی تو اس شکل کا کوئی آدمی نہ ملا، میں خاموش ہو گئی۔ 2 روز پہلے کی بات ہے، میں مارکیٹ جا رہی تھی کہ میں نے اسی آدمی کو اور ایک اور آدمی کو ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ ان کی نظریں سامنے کھڑی ایک سفید کار پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سفید کار تمہارے آدمیوں کی تھی، ساتھ ہی پبلک فون بوتھ تھا۔ میں اس کی اوٹ میں ہو گئی تو وہ آدمی فون بوتھ میں داخل ہوا، اس نے کسی سے فون پر میرے ہوٹل کا نام لیا اور ساتھ ہی 4 اسٹارز کا نام بھی لیا۔ میں چونک پڑی، پھر وہ دونوں ایک دوسری کار میں بیٹھ کر سفید کار کے پیچھے چل پڑے۔ میں پریشان ہو گئی۔ کل وہی آدمی میرے ہوٹل آ گیا، وہ مجھ سے ملا اور اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نے بھی اس کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی۔ اس نے باتوں باتوں میں تمہارا نام لیا تو میں کھٹک گئی۔ پھر اس نے مجھے آج ہوٹل شیرٹن کے فنکشن میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے دعوت قبول کر لی اور ہم دونوں ہوٹل میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور نوجوان وہاں پہنچ گیا۔ اس آدمی کا جس نے مجھے دعوت دی تھی نام صدیقی تھا۔ وہ آنے والا تو اپنے آپ کو سیٹھ آلو والا چالو والا کہہ رہا تھا، لیکن میری بھی ساری عمر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزری ہے، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی خاص آدمی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ صدیقی نے اس کا تعارف کرا دیا۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میں تو یہ سنتے ہی کھٹک گئی۔ پھر جب شو شروع ہوا تو وہ دونوں سرگوشیاں کرتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے۔ شو ختم ہونے پر جب صدیقی مجھے چھوڑنے ہوٹل گلزار آیا تو میں نے اسے عمران کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، جس مجرم گروہ اور تنظیم کے پیچھے پڑ جائے اس کے موت کے گھات اتار کے چھوڑتا ہے۔ گلزار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ 4 اسٹارز اب میرے پیچھے ہے
اور یہ آدمی علی عمران چونکہ سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے اس لیے اس کا تعلق بھی سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے؟ راجہ نے کہا ہاں مجھے 100% یقین ہے، گلزار نے جواب دیا تو راجہ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آصف بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، راجہ بول رہا ہوں عاطف۔ راجہ نے تو حکمانہ لہجے میں کہا، او راجہ تمہاری خیریت؟ آج اتنے عرصے بعد کیسے یاد آ گیا میں؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، ظاہر ہے ضرورت پڑ گئی ہے تمہاری، یہ بتاؤ کسی 4 اسٹار گروپ کو جانتے ہو؟ راجہ نے کہا 4 اسٹار گروپ؟ ہاں جانتا ہوں، کیوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کی تفصیل بتاؤ۔ راجہ نے کہا سوری راجہ تمہیں میرے اصولوں کا تو علم ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مرو مرو نہیں، تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا تمہارے پاس۔ راجہ نے غصے لہجے میں کہا، اوکے ٹھیک ہے، تو سنو 4 اسٹار 4 آدمیوں پر مشتمل ہے۔ سنا ہے کہ ان چاروں کا تعلق حکومت کی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، مشن پر کام خود کرتے ہیں اور حتمی اطلاعات نارکوٹکس بورڈ کو مہیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مزید تفصیل بتاؤ، کون لوگ ہیں، ان کے نام، ان کے حلیے، ان کے پتے؟ راجہ نے کہا صرف ان کے لیڈر کا نام معلوم ہے، اسے صدیقی کہا جاتا ہے، باقی کسی بات کا علم نہیں ہے۔ البتہ صدیقی کو ایک بار روشن ولاس کے ایک فلیٹ سے نکلتے دیکھا گیا تھا، فلیٹ نمبر 12۔ آصف نے جواب دیا، روشن ولاس فلیٹ نمبر 12، نام صدیقی۔ اچھا یہ بتاؤ کسی علی عمران نامی آدمی کو جانتے ہو؟ ہاں ایک آدمی کو جانتا ہوں، وہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے، سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے، لیکن انہوں نے اسے عرصے سے آگ کیا ہوا ہے۔ اس کی دوستی سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ہے۔ زیر زمین دنیا کے مشہور آدمی ٹائیگر کا بھی گہرا دوست ہے، اکثر اس کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہے، آصف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے شکریہ، راجہ نے کہا اور کریڈر دبا کر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رستم بول رہا ہوں، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رستم ایک پتہ نوٹ کرو، روشن ولاس فلیٹ نمبر 12، وہاں ایک صدیقی نام کا آدمی رہتا ہے، اسے اغوا کر کے کالو کے اڈے پر پہنچا دو اور اطلاع دو۔ راجہ نے تیز لہجے میں کہا، اس کا حلیہ؟ رستم نے پوچھا۔ حلیہ گلزار بتائے گی، راجہ نے کہا اور ریسیور سامنے بیٹھی ہوئی عورت کی طرف بڑھا دیا۔ گلزار نے ریسیور لیا اور صدیقی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ گلزار سے ریسیور لے کر راجہ نے اسے کریڈر پر رکھ دیا۔ صدیقی جب کالو کے اڈے پر پہنچے تو تم اس سے ساری معلومات حاصل کر لینا اور پھر باقی افراد بھی ختم ہو جائیں گے۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ عمران اور ٹائیگر وغیرہ کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ گلزار نے کہا، فی الحال تو 4 اسٹار کا خاتمہ کر لوں، اس کے بعد ان دونوں کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ اس وقت ذہنی طور پر میں نواب بہادر کی طرف سے پریشان ہوں۔